बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटम लाइन में खुशामदीद। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। नाजरीन, चीफ मिनिस्टर KPK सोहेल आफरीदी साहब सिंध पहुंच गए हैं। पेशावर एयरपोर्ट पे सईद गनी साहब ने उनका इस्तकबाल किया। शर्जील मेमन साहब ने उनको तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने में सिंध हुकूमत की तरफ से तमाम सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने अपना शेड्यूल भी जारी कर दिया। कराची से हैदराबाद तक एक रैली निकालेंगे। 4 दिन का टोटल विज़िट है। इस तमाम सिचुएशन पे बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है। लिंक पे हमारे साथ होंगे रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, सेनेटर हैं बहरामंद तंगी साहब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगा। सर, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र फराज साहब, थैंक यू सो मच। CM KPK तशरीफ़ ले गए हैं वहाँ पे। क्या माहौल आप ने सुना या आपको क्या इन्फॉर्मेशन है इस बारे में? बड़ा अच्छा रिसेप्शन दिया सिंध गवर्नमेंट ने। कुछ थोड़ी बदमनी उनकी अपने पार्टी कारकुनान की तरफ से देखने में आई, लेकिन अदरवाइज़ आपकी तरफ से तो बड़ा कॉर्डियल था सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फराज साहब, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मेरा 44 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक था जी। लेकिन जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मेरी बुनियादी रुकनीत ख़त्म की तो फिर मैंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़ियादत पर एतमाद करते हुए मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है और इस वक्त मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का खैबर पख्तूनख्वा का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ जी। और मैं एज ए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वर्कर आपके सामने बैठा हूँ जी। देखिए, जहाँ तक CM खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है और उसका सिंध हुकूमत की तरफ से, वज़रा की तरफ से इस्तकबाल की बात है जी। मैं समझता हूँ कि किसी भी सूबे के CM को हक है कि वो दूसरे सूबे में जाएं, उनको वहाँ जलसा करने के लिए वो इजाज़त मांगे, एप्लीकेशन दे दे, वो चीफ मिनिस्टर के साथ मुलाकात के लिए लेटर लिख ले, वो अगर असेंबली जाना चाहते, असेंबली में कार्रवाई देखना चाहते तो स्पीकर को खत लिखना चाहिए। तो ये एक सियासी विजिट होता है और पाकिस्तान के तमाम सूबों के वज़ीर आला को ये हक हासिल है कि अगर वो पॉलिटिकल इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहते, अगर वो अपने वर्कर से मिलना चाहते, अगर वो जो भी वो चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के दायरे में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के दायरे में उनका हक है कि वो जाए। लेकिन ड्रामाबाजी की वजह से, दहशतगर्दी फैलाने की वजह से वहां पे मतलब कि वो ऐसे ड्रामाबाजी करे कि उनको मना करे और हड़बाजी करे, तो मेरे ख्याल में इसकी इजाजत ना पंजाब दे सकते ना कोई और सूबा दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर CM खैबर पख्तूनख्वा को ये अकल आ गया हो कि मैंने अगर किसी सूबे का विजिट करना है तो मैं पॉलिटिकल तरीके से जाऊं, वहां लेटर लिख लूं, जब जलसे करने की इजाजत मांगू, पार्लियामान मतलब असेंबली जाने की इजाजत मांगू, वजीर आला के साथ मुलाकात के लिए उसको लेटर लिख लूं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर सिंध हुकूमत ने उसका इस्तेकबाल किया है तो अच्छी बात है। लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान की बात देख लें कि उनको पता नहीं चला था, लेकिन उसने कहा था कि वहां पर मज़ार कायद पर हमें जलसे की इजाजत नहीं दी है और पहला जो है वो हम जीत गए पैरा। तो ये मैं आपको बता दूं कि उनका जो स्पोक्स पर्सन है वो भी ऐसी बातें करते हैं कि वो न सियासी, न वो अखलाकी, न वो जमहूरी बातें हैं। और अगर CM खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, जिस दिन से उसने ओथ लिया है आज तक उनके जो रोल है वो ना चीफ मिनिस्टर का है ना वो चीफ एग्जीक्यूटिव का है। उसने अपने सूबे के अवाम को बेयार मददगार छोड़ा है, उनके सेहत के बारे में, उनके तालीम के बारे में, सूबे से दहशतगर्दी के खात्मे के बारे में। वो सिर्फ मुजरिम कैदी 804 की रिहाई के लिए कौम का करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। बहरामंद साहब, ये फरमाइएगा, जाहिर है आप कोलेशन में हैं तो मौजूद तो सिंध में हैं, लेकिन जाहिर है सेंटर में आपकी एक कोलेशन गवर्नमेंट चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो बीइंग अ कोलिशन पार्टनर जाहिर है जब आपके सूबे के अंदर वो आए हैं तो आप भी उसको जाहिर है सपोर्ट ही कर रहे हैं और बता ही रहे हैं कि अगर कोई शरअंगेज़ी नहीं करनी और पॉलिटिकल एजेंडा है तो उसकी तो इजाज़त होनी चाहिए। आपने अपने इंट्रो में, जवाब के इंट्रो में फरमाया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पंजाब में ऐसा ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि एजेंडा तो सेम था, जो सिंध में एजेंडा है वही पंजाब में भी था, लेकिन पंजाब के अंदर उनकी जो जिस तरह उनको डील किया गया वो तरीका ज़रा सिंध के तरीके से फ़र्क था। अगर पंजाब वाले भी उनको इसी आसानी के साथ आने देते
اور اگر بعد میں وہ کچھ کرتے تو اس کا تو اونس ان کے اپنے اوپر ہوتا، اور وہ عوام کے سامنے اگر وہ ایسی کوئی حرکت کرتے تو کھل کے سامنے آ جاتی۔ پنجاب گورنمنٹ کو کوئی اس کا نقصان بھی نہیں تھا، کوئی وہ 7 کرینیں اور چیزیں تو جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ تو لے کے نہیں آ رہے تھے، سمپل جیسے یہاں ہیں ویسے وہیں پہ بھی گئے تھے۔ سب سے پہلے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں، میرا تعلق خیبر پختونخوا ضلع چرسدہ سے ہے۔ جی بالکل۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے آپ نے سوال کیا کہ پنجاب میں آنے میں کیوں یہ سب کچھ ہو گیا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب میں ان کی سوچ یہ تھی، ان کا رول یہ تھا، وہ یہ پلاننگ سے آ رہا تھا کہ ہم ایسا کردار ادا کریں، ایسے ڈرامہ بازی کریں کہ سوشل میڈیا کو بھی موقع ملے اور الیکٹرانکس میڈیا کو بھی موقع ملے۔ لیکن اگر آپ دیکھ لی تو وہ ہر جگہ پہ گیا ہے، لیکن جب وہ اسمبلی میں جاتے ہیں، اسمبلی میں اس نے اسپیکر کو لیٹر لکھا ہے، اس نے چیف منسٹر کے ساتھ اگر ملاقات کرنی تھی اس نے اس کو لیٹر لکھا ہے، اگر وہاں پر اس نے کوئی جلسہ کرنا تھا اس نے کوئی لیٹر ڈی سی کو یا کمشنر کو کوئی لیٹر لکھا ہے کہ ہم فلانے جگہ پہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ قانون ہے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، چاہے وہ آپ چیف ایگزیکٹو ہو چاہے آپ عام آدمی ہو، آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں، آپ قانون سے بالا تر نہیں ہیں۔ ان کا پروگرام یہ تھا، ان کی ڈرامہ بازی یہ تھی، ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم پنجاب میں جا کے، ہمارے پاس تو کوئی ہے نہیں، نہ ہمارے پاس جلسے میں کوئی آئیں گے، نہ ہمارے ساتھ کوئی ریلی میں جائیں گے، لیکن ایسا رول پلے کرے کہ کم از کم ہم انڈر ڈسکشن آئے، ہم خبروں میں جائیں۔ اور وہی ہوا کہ جب اگر وہ کسی بازار میں جا رہے تھے، کوئی فوڈ سٹریٹ میں جا رہے تھے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ، اپنے 3-4 گاڑیوں کے ساتھ اور اپنے ورکروں کے ساتھ، ان کے ساتھ کون تھے؟ ان کو پتا پہلے سے تھا کہ پنجاب میں کوئی ہمارے نہ جلسے میں آئیں گے نہ ریلی میں آئیں گے، اس لیے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو کردار ادا کیا 2 سالوں میں، اس نے پنجاب کی عوام کا حق ان کے دہلیز پر پہنچانے کا پروگرام کیا ہے۔ یہ جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ان سے پہلے تھا یا آج ہے، آج جو چیف منسٹر ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناکام ترین پاکستان کی تاریخ میں ناکام ترین چیف منسٹر ثابت ہوا ہے۔ ایک وائس چانسلر صاحبہ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 3 مرتبہ انگلش میں اسپیچ کی تو مجھے غصہ آئے گا۔ یار تہذیب بھی کوئی چیز ہے۔ وائس چانسلر صاحبہ کو ایک چیف منسٹر، جو ایک چیف منسٹر ایک ناکام چیف منسٹر ہے، وہ اس کو مخاطب کر کے کہتے کہ مجھے غصہ آئے گا، تو یہ مجھے بتائیں کہ تہذیب کہاں سے ان کو ہم لا کے دے دی؟ سیاست کرنے کا طریقہ ہم ان کو کہاں سے سکھائیں؟ ان کو عزت ہم کہاں سے سکھائیں؟ اگر کسی ضلع میں یہ جاتے تو وہ طریقہ ہم ان کو کہاں سے سکھائیں؟ میرے خیال میں چیف منسٹر ایک ناکام چیف منسٹر ہے، عوام کا توجہ ہٹانے کے لیے وہ یہ حربے استعمال کرتے کہ عوام کے کروڑوں روپے خرچ کرتے یا جلسوں پہ اور یا سندھ اور پنجاب کے وزٹ پہ۔ یہ ان کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ پیسہ پاکستان خیبر پختونخوا کی غریب عوام کا ہے، نہ یہ ان کی باپ کی جاگیر ہے، اور نہ مجرم قید 804 کی باپ کی جاگیر ہے کہ یہ قوم کا پیسہ اس ان ڈرامہ بازیوں پہ خرچ کرے۔ جی یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ان کو کل بھی بات ہو رہی تھی میری ڈاکٹر علی عمران، جو آپ کو پتہ ہے پنجاب کے پی ٹی آئی کے کوارڈینیٹر ہیں، وہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، تحریک تحفظ پاکستان کا جو اچکزئی صاحب نے لیڈ کیا، وہ پہنچے اور انہوں نے بھی شکایت کی کہ ہمیں راستے میں بڑا سفید کپڑوں میں ہم پہ حملہ ہوا، ہماری گاڑیوں کو توڑا گیا، شیشے توڑے گئے، رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا۔ تو جب بھی اس طرح کی کوئی سیاسی موومنٹ، آپ خود ایک بڑے پرانے سیاسی ورکر ہیں، پاکستان کے سیاسی ماحول کو جانتے ہیں، تو جب کوئی تھریٹ نہیں تھا تو وہاں پہ دوبارہ انہوں نے یہ الزام عائد کیا، تو پنجاب کی طرف سے ہی کیوں محاذ آرائی کی بات ہو رہی ہے؟ سندھ میں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اپروچ ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ظاہر ہے، ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے کہ اٹیک بھی ہوا، شہروں میں توڑ پھوڑ بھی ہوئی، اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا، یہ بات ساری آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا ہمارے رویے میں تبدیلی ہے، ہم پرامن ہیں، ڈسپلنڈ ہیں، ایک طریقے سے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں پھر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کو کیسے ریسپونڈ کریں گے؟ بہرامند صاحب سن سکتے ہیں ہمیں؟ بہرامند صاحب آپ کو؟ جی میں آپ کو سن رہا ہوں، جی تو آپ فرمائیے گا، یہ تھوڑا سا پنجاب کی طرف سے بار بار ایک
میسج اسی طرح کا آ رہا ہے اور وہ آپ نے سوال جی فرمائیے پلیز. ٹھیک ہے, یہ سوال دوبارہ کر لوں. دیکھیے اچکزئی صاحب کا جو قافلہ ہے وہ پنجاب جاتے تو سب سے پہلے اچکزئی صاحب سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں, آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, آپ کس لیے پنجاب جاتے ہیں. اور اگر ان لوگوں کا دیکھیں, میں آپ کو آن اوت کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ چاہتے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ کم از کم میڈیا پہ تو آ جائیں, سوشل میڈیا پہ تو آ جائیں. اگر ان کو کیا کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے, راستے پہ روڈ پہ ان کو نہ منع کیا گیا ہے, لیکن ان کے ساتھ جب کوئی عوام نہیں ہے, جب لوگ نہیں ہیں, تو وہ تو ڈپریشن میں مبتلا ہے. وہ چاہتے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ ٹی وی پہ آ جائے. بہرمان صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ نکلنے نہیں دیا جا رہا, زبردستی روکا جا رہا ہے لوگوں کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت باقاعدہ اور پوری مشینری روک رہی ہے عوام کا, تو وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ ہمیں 3 گھنٹے کی اجازت دے دیں, ہم مینار پاکستان بھر دیں گے. یہ کل بات ہوئی میری ان سے, میں نے کہا آپ اس کو بھی ایڈ کر لیں اپنے جواب میں. یار اچکزئی صاحب کی سیاست تو ختم ہو گئی ہے. اچکزئی صاحب کو چاہیے تھا کہ 2025 پاکستان کی کامیابیوں کا سال تھا. اس وقت واقعی اچکزئی صاحب اگر پاکستان سیکیورٹی فورسز, پاک فوج اور پاکستان کی ترقی چاہتے تھے تو آج اس حکومت کو سپورٹ کر لیتے, تاکہ اس نے پاکستان میں سیاست کی ہے اور پاکستانی ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں اچکزئی صاحب کو کیا ہوا ہے کہ ایک دن اس نے کہا تھا کہ مذاکرات کی اختیار اس کو دیا ہے, پھر مجرم قیدی 804 کی بہن اٹھتی ہے کہ نہیں, جو مذاکرات کرتے ہیں حکومت کے ساتھ تو وہ عمران کے ساتھی نہیں ہے. تو ان کو اس وقت یہ شرم نہیں آئی کہ مجرم قیدی 804 کی بہن میرے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, اور پھر وہ تحفظ پاکستان کی پلیٹ فارم سے وہ پنجاب جا رہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ اس نے کوئی پولیٹیکل راستے اختیار کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اچکزئی صاحب کو کیا ہوا ہے. کیا اس نے یہ سوچ ختم ہو گئی ہے سیاست کرنے کا؟ اس نے کس نے اس کو منع کیا ہے؟ بے شک جائیں مینار پاکستان میں جلسہ کرے, کروڑوں بندوں کا, لاکھوں بندوں کا, ہزاروں لوگوں کا جلسہ کرے, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن جلسے کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک لیٹر لکھنا ہوتا ہے, ڈی سی سے اجازت لینی پڑتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سیاسی راستے پہ آتے تو ان کو اجازت ہے. یہ پاکستان کا, ہمارا خیبر پختونخوا پاکستان کا ایک صوبہ ہے, میں مسلم لیگ ہوں, یہ میرا صوبہ ہے, اور اگر پنجاب میں یہ جاتے تو پنجاب ان کا صوبہ ہے. لیکن سیاسی طریقے اپنائیں, تہذیب کا طریقہ اپنائیں, جمہوری طریقے اپنائیں. ان کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ محمودان اچکزئی صاحب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک جمہوری آدمی ہوں. وہ روزانہ پاک فوج کو گالی دیتے ہیں, وہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو گالی دیتے ہیں. وہ جس طریقے سے اگر الیکشن میں آیا ہے تو یہ بھی بتائیں نا کہ یہ کیسے آ چکا ہے اسمبلی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈرامہ بازی کرے, وہ ہڑ بازی کرے, وہ دہشت گردی کرے, وہ غیر سیاسی طریقے اپنائیں. ہم ان کو اجازت دیتے ہیں, لیکن سیاسی طریقے سے, جمہوری طریقے سے اور تہذیب کے طریقے سے. سندھ کے اندر یہ جو انہوں نے اپنا پلان دیا, ان کو بھرپور اجازت بھی مل گئی, یہ اپنا ایجنڈا اسٹریٹ موبلائزیشن کا امپلیمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنے کامیاب ہوں گے؟ اس میں عوام نکلے گی؟ دیکھیے میں آپ کو فراز صاحب میں آپ کو بتا دوں, 8 فروری بھی آپ دیکھ لیں گے, فروری گزر جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو مجرم کے ساتھی ہیں اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ پاکستان پسند لوگ ہیں, وہ جمہوریت پسند لوگ ہیں, وہ پاکستان کو ترقی دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن وہ لوگ خاموش ہیں. یہ جو مجرم کی بہنیں ہیں, یہ جو مجرم قیدی 804 کے کچھ اہلکار ہیں, وہ چاہتے کہ ہم ایسا ماحول بنائیں کہ ہم انڈر ڈسکشن ہو, میڈیا میں ہمارا نام ہو, میڈیا میں ہم آئے. ابھی اس دن اس کا ایک سپوکس پرسن ٹی وی پہ بیٹھ کے 127 سال پہلے جو ہسپیٹل بنا ہے پشاور میں, اس نے کہا تھا یہ پی ٹی آئی نے بنایا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, اس نے ٹی ٹی پی کو دہشت گرد جماعت کہتے نہیں ہیں,
وہ کہتے کہ یہ دہشت گرد جماعت نہیں ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہاں خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے, اس نے ان 2 سالوں میں کیا ڈیلیور کیا عوام کو, کیا دیا عوام کو؟ صرف اور صرف اس لیے یہ جو ڈرامے کرتے ہیں, اس لیے یہ ڈرامے کرتے ہیں کہ عوام کی توجہ ان کی طرف نہ ہو, عوام ان سے اپنا حق نہ مانگے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والا الیکشن وہ پرفارمنس پہ ہوگا, ان کے ڈراموں سے نہیں چلے گا کہ ایک الیکشن کہ عمران رہا ہوگا آپ ووٹ ہمیں دے دیں, ایک الیکشن ہمارے مرکز میں حکومت دے دیں, ایک الیکشن ہم ریولیوشن لے آئیں گے. تو وہ تینوں ڈرامے ختم ہو گئے, تینوں بیانیے ختم ہو گئے, ابھی پرفارمنس وہ لوگ دیکھتے ہیں. ناظرین کہیں مت جائیے گا, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. میرے پروگرام میں امجد خان نیازی صاحب تشریف لائے. انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ خیبر پختونخوا جائیں اور جا کے ترقی دیکھیں. سوال میرا ان سے یہ تھا کہ آپ نے پنجاب کی ترقی دیکھی ہے اور آپ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ زیادہ ٹائم صوبے سے باہر گزارتے ہیں, تو اچھا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے صوبے پہ توجہ دیں اور پنجاب کے طرز کے اوپر ہی ترقی دیں خیبر پختونخوا کو بھی. آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کس ترقی کا ذکر کر رہے تھے جس کا مجھے شاید علم نہیں ہے, لیکن آپ لوکل ہیں, آپ کو ہوگا, شاید میں تو جا کے دیکھوں گا, لیکن آپ کو تو حالات کا پتہ ہوگا, آپ کا تو چکر لگتا رہتا ہوگا علاقے کا. میں امجد نیازی صاحب سے میں آپ کے پروگرام میں اس کو چیلنج کرتا ہوں, میرے ساتھ آئیں, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھیں اور یہ مجھے اس حکومت کی نہیں 13 سال میں مجھے بتائیں کہ کون سی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہے, کون سی ہاسپٹل کا بنیاد رکھا ہے, کون سا میگا پروجیکٹ اس کا بنیاد اس نے رکھا ہے, کون سے میگا پروجیکٹ کے اس نے انوگریشن کی ہے, اور 13 سالوں میں کون سا میگا پروجیکٹ اس نے کمپلیٹ کیا ہے. لیکن میں آپ کے پروگرام کی توسط سے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئے آپ کے ساتھ, لیکن زوم پہ نہیں, جی وہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم دونوں ایک دوسرے میں آپ کا پیغام بھی پہنچاؤں گا اور آپ دونوں کو انوائٹ بھی کروں گا. پہلے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں, ہاں اس حکومت میں کام ہے, ڈی جی کا 10 کروڑ روپے, سیکرٹری کا 15 کروڑ روپے, یعنی ایون یہاں تک کہ ٹیچر کے ٹرانسفر کی بھی 2 لاکھ روپے اس کا مقرر ہے. جیسے بزدار کے وقت میں گوگی نے اور پیرنے نے اپنا ریٹ مقرر کیا تھا, اسی طرح گوگی اور پیرنے کے پنجاب میں جو ریٹ تھا, اسی طرح یہاں پر بھی ٹیچر کی ٹرانسفر کی بھی ریٹ ہوتی ہے, اور ٹیچر کی ٹرانسفر کی بھی 2 لاکھ روپے لیتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ترقی ہے اس صوبے میں, لیکن باقی کوئی چیز نظر نہیں آتی عوام کو کہ عوام کے فلاح بہبود کے لیے, اس صوبے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپ اداروں کے ساتھ لیزان بیٹھ کر یہاں پر طالبان رجیم کے حملوں کو روکے, دہشت گردی کو روکے. آج اگر 80% دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہے, کیوں؟ اس لیے کہ موجودہ حکومت یہ وہ پارٹی ہے جس نے طالبان کو آفیسز دینے کا وعدہ کیا تھا, جس نے طالبان کو حکومت میں شامل کرنے کی بات کی, جس کے لیڈر نے مجرم قید 804 نے 20,000 لوگوں کو جو وانٹڈ لوگ تھے جو ارسٹ تھے ان کو واپس بلا کے خیبر پختونخوا موڈیٹ کیا. تو یہ میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ ان کا کون سا کارنامہ ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ عوام کے لیے, صوبے کے لیے اور پاکستان کے لیے مفید ہے. خان صاحب یہ فرمائیں کہ یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے جو لوکل پاپولیشن ہے خیبر پختونخوا کی, وہ کسی بھی ملٹری آپریشن کے سخت خلاف ہے, اور وہ یہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ صوبے کے اندر جو پاکستان آرمی ہے, کیونکہ تواتر کے ساتھ آپریشنز ہوتے رہے ہیں, اور یہ تمام آپریشنز جو ہیں اس میں نقل مکانی کا عمل بھی ہوتا ہے جو بڑا مشکل ہے. یہ پی ٹی آئی کے رہنما بھی کہتے ہیں, اور بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی, ان کا بھی یہ تاثر تھا. یہ تاثر کتنا ٹھیک ہے؟ یقیناً نقل مکانی ایک بڑا ایسا عمل ہے جس پہ بیت رہی ہوتی ہے وہی جانتے ہیں, بہت مشکل کام ہے, لیکن کیا عوام اس چیز پہ متفق ہے کہ آپریشن ضروری نہیں, بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے, یا عوام کے اندر یہ ادراک ہے کہ ہاں آپریشن ہونے چاہیے ان کی حفاظت کے لیے, سیکیورٹی کے لیے, اور ان کی روزمرہ زندگی بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں.
देखिए, जहां तक मिलिट्री ऑपरेशन का ताल्लुक है, मैं आपको बताते चलूं कि मैंने 45 ईयर्स मेरा पॉलिटिकल कैरियर है। और अगर मैं आपको बता दूं कि आज अगर मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है, वो कुछ लोग हैं, कुछ हजारों की तादाद में होंगे जो कि वो दहशतगर्दी को चाहते हैं कि हम दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो, यहाँ पर हम बत्ती ले ले, यहाँ पर हम कुछ स्मगलिंग करें, यहाँ पर हेरोइन और चरस का काम करें। वो नहीं चाहते कि यहाँ अमन हो। मैं आपको बताता चलूं कि आज खैबर पुख्तनख्वा में जो मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान जो शहीद होते हैं, जो ब्रिगेडियर हसन का एक बेटा तैमूर हसन शादी से 3 दिन पहले शहीद होके फिर उसके सर पे ब्रिगेडियर हसन साहब खड़े होके तकरीर करते हैं कि पाकिस्तान से मेरे और बच्चे कुर्बान हो। ये मुझे बताइए कौन थे, ये कौन शहीद कर रहे हैं? अगर तालिबान रिजीम यहाँ हमारी मुल्क में, हमारी सूबे में दहशतगर्दी करते हैं, यहाँ क्राइम में इन्वॉल्व है, यहाँ हमारे ऊपर बम बरसा रहे हैं, यहाँ खुदकश हमले हो रहे हैं, ये जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है वो कहते हैं कि नहीं, जो इलीगल तालिबान ये अफगानी है, जो नमक हराम अफगानी है, इसको मत निकाल ले, इसको रहने दे, इसलिए कि यहाँ क्राइम पे कब्जा हो, क्राइम में ओनवाल है, वो प्रॉपर्टी पे काबिज है, वो बिजनेस पे काबिज है, वो मेरे इकोनॉमी पे काबिज है, लेकिन उनको मिलते हैं कुछ। इसी वजह से तो वो कह रहे कि अफगानियों को नहीं निकालना चाहिए। जहां तक मिलिट्री ऑपरेशन का ताल्लुक है, आज अल्लाह न करे, अल्लाह न करे अगर मेरी फौज कमजोर हो गई, अगर आज मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बंद हुआ, तो ये मैं आपको बताता चलूं कि मैं और यहाँ पर इसी तरह लाखों लोग जो 4-5 करोड़ आबादी का सूबा है, ये महफूज नहीं रहेंगे। ये अल्लाह का शुक्र है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो आज एक ताकतवर इदारे का सरबराह है, उनकी मेहनत की वजह से और मेरे जवानों की खून की वजह से आज मेरे खैबर पुख्तनख्वा में अवाम महफूज है। ये मुझे बताएं कि ये जो अगर मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत है, ये मुझे बताएं क्यों करते हैं? इसलिए कि इनके लीडर ने कहा, ये लोगों को 20,000 लोगों को यहां पर वापस बुला के यहां खैबर पुख्तनख्वा में अकोमोडेट किया है। आपको मैं कौन कौन से इसके कारनामे बता दूं, लेकिन क्या इन लोगों ने कहा था ना, आपको याद है कि हम इनको ऑफिस भी देते हैं और हुकूमत में शामिल करवाते हैं, और जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में तमाम पार्टीज चारदीवारी तक महदूद होती है। इनके ये कुल के जलसे करते क्यों? ये आपको तालिबान के लीडर का बयान याद नहीं है कि उसने कहा था कि पीटीआई वालों को कुछ न कहें, इनको कुल की कैंपेन करने दे? ये तो पाकिस्तानी अवाम को भी याद है, आपको भी याद है और मुझे भी याद है। लेकिन मैं एक बात आपको बताता चलूं कि आज वक्त आ गया है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को एहसास हो गया है, इंशाअल्लाह आने वाली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। और ये एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ये सबसे नाकाम तरीन और कम वक्त का वज़ीर आला होगा, ये वक्त साबित करेगा। DGISPR ने एक इशारा दिया पॉलिटिकल क्रिमिनल नार्को टेररिज्म का के नेक्सस का। ये बताएं कि फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि पीटीआई की लीडरशिप टारगेट इसलिए नहीं होती कि वो तालिबान को भत्ता देते हैं। तो जो बातें आपने की, जो अभी आपने जवाब दिया, उसमें इन दोनों चीज़ों के भी मुझे इशारे मिले। आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर आज जो समझता हूं कि अगर आप सोशल मीडिया उठा के, इंडिया का सोशल मीडिया उठा के देख लें, अगर आप तालिबान का सोशल मीडिया उठा के देख लें, और अगर आप मुजरिम कैदी 804 की पार्टी के सोशल मीडिया उठा के देख लें, तो तीनों एक पेज पे नजर आ रही है आपको। और ये इसी वजह से कि यहाँ पे तालिबान, इंडिया में हम घुस करके उनको शिकस्त दी है। तालिबान को हमने 40 साल, 1979 के रिवॉल्यूशन के बाद हमने उनको 40 साल गले से लगा के उनको इज्जत दी, उनको एहतराम दिया, उनके खवातीन के सरों पे हमने दुपट्टे डाले, उनसे इंजीनियर डॉक्टर्स बना दे, उनसे हमने क्रिकेटर्स बना दे। लेकिन उसने बदले में हमें जो कुछ दिया, गालियां, हमारे ऊपर बम बरसाना, हमारे सूबे में दहशतगर्दी करना और इंडिया के साथ गठजोड़ करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। तो मैं समझता हूं कि जहां तक फील्ड मार्शल आसिम DGISPR का ताल्लुक है या डिफेंस फोर्स मिनिस्टर का ताल्लुक है, मैं आपको बताता चलूं कि बिल्कुल सही है। आप पीटीआई की और तालिबान रिजीम को देख लें, अगर
کسی پاکستانی کامیابی پر انڈیا میں اور طالبان رجیم میں افغانستان میں واویلا ہوتا ہے، اس میں وہ دل برداشتہ ہوتے ہیں، تو اتنی خفگان، اتنی پریشانی پی ٹی آئی والوں کو بھی ہوتی ہے۔ کبھی بھی پی ٹی آئی والوں نے پاکستان کی ترقی پہ، پاکستان کی خوشحالی پہ اور سیکورٹی فورسز کی کامیابی پر خوشیاں نہیں منائی ہیں، بلکہ وہ انڈیا اور طالبان رجیم کے ساتھ پاکستان کے خلاف بھرپور انداز سے سوشل میڈیا سے پاکستان کے اندر اور پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے آخری دور ہے، آخری وقت ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان ہے تو آپ سیاست کرتے ہیں، پاکستان ہے تو آپ سی ایم اور پرائم منسٹر بنتے ہیں، لیکن خدا نہ کرے ایسا وقت نہیں آئے گا کہ آپ کی فیک سوشل میڈیا سے، آپ کی سوشل میڈیا کی فیک پروموشن سے آپ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی تفصیل جواب دیا۔ ناظرین کہیں مت جائیے گا، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، اس سیگمنٹ کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے قمر چیمہ صاحب نے۔ دفاعی امور پہ، فارن پالیسی پہ اور انٹرنیشنل افیئرز پہ ماہر ہیں۔ ان سے بات کریں گے ان سے بات کریں گے بھارت کے بارے میں، بھارت کی کورسو پالیسیز کے بارے میں۔ بھارت ہمیشہ سے ہی، چاہے اس کے ملک کے اندر کے حالات ہوں، مائنورٹیز کے حالات ہوں، چاہے ہیومن رائٹس کے ایشوز ہوں، بھارت نے ہمیشہ ایک کورسو اور ایگریسو پالیسی کا اختیار کیا ہے۔ اسلاموفوبیا بھارت کے اندر بڑھ رہا ہے، مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، سیریس ایکسیپشن کا اظہار کیا فارن آفس کے اسپوکس مین نے اس بات کے اوپر اپنی ویکلی بریفنگ میں۔ اور اب جو بھارت اپنے ہمسایوں کے ساتھ ایک ایگریسو سٹانس اور پالیسی رکھے ہوئے ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ چیمہ صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ یہ بتائیے گا آپ بھارت کی اس پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہ اندرون خانہ حالات بہتر ہیں اور نہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھارت کی جو پالیسی تھی وہ اس کو کہتے ہیں نیبرہڈ فرسٹ پالیسی، اور اس نیبرہڈ فرسٹ پالیسی میں وہ چاہتے تو یہ تھے کہ ہم تمام نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ تو چلو ان کی ٹریڈیشنل معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ پچھلے 80 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں بھارت نے ہمیشہ ایک ایگریسو پوسچر رکھا ہے، جنگوئزم ہم نے دیکھی ہے، وار مانگرنگ دیکھی ہے۔ ہمیشہ ہم نے بھارت کی سائڈ سے یہ دیکھا ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ ایک میجورٹیرینزم پہ بلیو کرتا ہے، اتھارٹیرینزم اس خطے میں پھیلانا چاہتا ہے، جہاں پہ وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس خطے میں اس کی مرضی سے ہو۔ چلو ہمارے ساتھ تو جو تھا، ہم نے تو مئی کی جنگ میں بہت سارا سکور سیٹل کر لیا اور دنیا نے دیکھ لیا بھارت کہاں سٹینڈ کرتا ہے، لیکن بنگلہ دیش ہو، مالدیوز ہو، نیپال ہو، سری لنکا ہو، ان تمام سٹیٹس کے اندر انڈیا آؤٹ کمپینز چلتی رہی ہیں۔ تو بھارت کی یہ جو پالیسی ہے نیبرہڈ فرسٹ پالیسی، وہ تو کامیاب نہیں ہے۔ بھارت کی خطے کے اندر جو پالیسی ہے وہ تو کامیاب نہیں ہے، اور بھارت یہ سمجھتا ہے کہ شاید مسلمان ریاستوں سے جو اس کے نیبرہڈ میں ہے وہ ایک ٹف لائن لے گا، اور ود ان انڈیا ایک ٹف لائن لے گا مسلمانوں کے خلاف، تو شاید پرائم منسٹر مودی کی گورنمنٹ پاپولر ہو جائے گی۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، مجھے ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ کرنا وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہ رہے تھے خطے میں، لیکن انڈیا آؤٹ کمپین چلی گئی، بنگلہ دیش سے ان کو نکالا گیا، اور بنگلہ دیش کے حال جو آج ہے وہاں پہ ہے، اس کا قصوروار بھارت کو، نریندر مودی کو۔ اور جو 15 سال کی ایک پالیسی تھی نریندر مودی کی، بی جے پی کی، انڈین گورنمنٹ کی ریگارڈنگ بنگلہ دیش، اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اینڈ دین اب انڈیا نے ایک نیا کنوینئنٹ جو ٹروتھ جو نکالا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ملک بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو یا مسلمان انڈیا کے اندر ہو، وہ ایک ایگریسو پوسچر لے کے چل رہے ہیں تاکہ یہ کہ ہندو مسلم ڈیوائیڈ جو ہے وہ رہے، اور جہاں پہ ان کو پتہ چلتا ہے ہندو سکھ ڈیوائیڈ کا، وہ اس میں بھی جو ہے وہ اپنی وہ اس میں بھی لگے رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے بھارت کے اس بیانیے، اس سوچ کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ اپنے مقاصد بھی حل نہیں کر پا رہا، اور ریجنل ممالک جو ہیں ان سے تنگ بھی ہیں۔ چیمہ صاحب، ایکسٹرنل منسٹر جے شنکر نے بنگلہ دیش کے اندر آن دا فیونرل آف خالدہ ضیاء صاحبہ ایک بڑی
अनएक्सपेक्टेड सी हरकत की, वो आए और उन्होंने अयाज सादिक साहब से मुसाफा किया और कैमरास भी साथ लेके आए एज़ पर अयाज सादिक साहब अकाउंट। इस चीज़ को पाकिस्तान में ज़ाहिर है इस तरह देखा गया कि ये कोई हादसाती अमल तो हो नहीं सकता और ये डिलिबरेट था। जब वो वापस गए तो एक और सरप्राइज़ मिला कि उन्होंने एक सहाफ़ियों से और मेरे ख़्याल में स्टूडेंट्स भी थे, उन्होंने एक ख़िताब किया और एक सेमिनार था शायद, उसके अंदर बैठ के उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करता है और वो एक तरफ दहशतगर्दी करे और दूसरी तरफ हम उसका पानी ना रोकें और दूसरी तरफ एक्सपेक्ट करें कि पानी के ऊपर बात नहीं होगी। तो इस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट बड़ी हॉस्टाइल किस्म की दी। साथ ही साथ उन्होंने ये इंप्रेशन भी देने की कोशिश की जैसे ख़ित्ते के अंदर तमाम जो बाकी ममालिक हैं वो एक बड़े भाई की नज़र से भारत को देखते हैं और भारत की पॉलिसी बड़ी सिंपैथेटिक है टुवर्ड्स। ये बड़ा एक शैम था जिसके ऊपर दोबारा बात हुई। फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन ने अंदराबी साहब ने इसको काउंटर भी किया और कहा कि ये आई वॉश जो हैं ये चलेंगे नहीं। आप क्या कहेंगे? देखिए, सिंपल सी बात है, पहले तो भारत को इस चीज़ को फैसला करना है कि उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम को तो मना किया हुआ है कि मोहसिन नकवी से हाथ नहीं मिलाना, ट्रॉफी नहीं लेनी, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से हाथ नहीं मिलाना। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जयशंकर साहब खुद स्पीकर नेशनल असेंबली जो पाकिस्तान के, उनसे हाथ मिला रहे हैं। जी तो पहले तो उनको इस चीज़ का फैसला करना है कि हाथ मिलाना है कि नहीं मिलाना है, और सारा टाइम वो जैसे कहते हैं ना, प्लेइंग टू द गैलरी, जी वो यही फैसला करते रहते हैं कि हम इस तरह के काम करें जिससे अवाम जो है वो एंटी पाकिस्तान हो, एंटी मुस्लिम हो, ताकि वो पॉपुलर हो। जी दूसरी, अब ये जो बातें उन्होंने की हैं, देखिए जयशंकर साहब अच्छे भले एक डिप्लोमेट थे, जी लेकिन उनके ऊपर भी प्रेशर है, उन्होंने भी नौकरी करनी है। तो उनकी नौकरी है फॉरेन मिनिस्टर की, तो फॉरेन मिनिस्टर की नौकरी में उनको यही कहा जाता है कि भाई आपने जितना पाकिस्तान के बारे में टफ लाइन लेंगे, उतना ज़्यादा आप बीजेपी में रेलेवेंट रहेंगे, और उतना ही ज़्यादा आप बीजेपी जो है वो आपको एक्सेप्ट करेगी। तो ये सारा कुछ जो है मैं समझता हूँ इसी वजह से हो रहा है। और आप अगर देखेंगे कि जयशंकर साहब का पाकिस्तान के बारे में ये फ़ैसला करना और ये बातें करना और पाकिस्तान के बारे में ये इल्ज़ाम लगाने, मेरा नहीं ख़्याल, देखें पाकिस्तान तो विक्टिम है टेररिज्म का। पाकिस्तान के अंदर तो अभी भी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है पाकिस्तान विक्टिम है, यहाँ पे डेली बुनियादों पे प्रॉक्सीज़ को भारत सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ जिनको इंटरनली उनको देखने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो ये कहें कि जनाब पाकिस्तान जो है वो मुश्किल में है और पाकिस्तान उनको तंग कर रहा है। तो मुझे लग ये रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब का मिनिस्टर रहने की कॉस्ट ये है कि जयशंकर साहब को वो तमाम वैल्यूज़, वो तमाम जो प्रोटोकॉल्स जो एक फॉरेन मिनिस्टर को या एक डिप्लोमेट को बताए जाते हैं वो छोड़ रहे हैं और सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। ये मसाजिद को शहीद करने का सिलसिला अभी जारी है। बाबरी मस्जिद का तो हम सबको पता है, ये फैज़ इलाही के नाम से एक मस्जिद भी शहीद हुई है, इसके ऊपर भी कमेंट किया फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन ने। और इसके अलावा जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसके ऊपर भी बात की और वहाँ किस तरह मुसलमानों के राइट्स को सल्ब किया जा रहा है सन 47 से, वो कोई राज की बात नहीं है। पहले दुनिया इसके ऊपर कमेंट नहीं करती थी, लेकिन अब यूएन की एक रिपोर्ट आई जिसमें सवालात किए गए, आपको इल्म होगा, भारत से। और उसमें एक सवाल जो आबी दहशतगर्दी है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें एक सवाल ये भी था कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के बारे में भारत क्या उसके ऊपर उसका स्टांस है, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, मसाजिद के ऊपर अगर आप देखें तो कोई एक मस्जिद तो वहाँ शहीद नहीं हुई, पूरी की पूरी बाबरी मस्जिद गिरा के राम मंदिर बना दिया गया। जी तो ये तो वहाँ पे पॉलिसी है, बल्कि इन्होंने ये कोशिश तो ये की थी कि जहाँ जहाँ मसाजिद हैं, ख़ास तौर पे यूपी में और जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, जहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड की सियासत करते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे वो मस्जिदों को गिरा के शहीद करके तो मंदिर बनाना चाहते थे, और वो हर एक इशू को के कोर्ट में लेके जा रहे थे। तो कोर्ट ने इन पर पाबंदी लगा दी कि ये चीज़ें बंद करें। जी लेकिन अब देखें, मसला ये है ना, अब नरेंद्र मोदी साहब ने जो तकसीम की सियासत, नफ़रत की सियासत, हिंदू मुस्लिम की सियासत इतनी ज़्यादा फैला दी है
کہ ابھی آپ نے اگلے دن دیکھا کہ ایک بنگلہ دیش کے کرکٹر تھے مستفیض الرحمان، وہ آ رہے تھے بنگلہ دیش، انفارچونیٹ. انڈیا آ رہے، تو ایک لوور رینک کے ایک بی جے پی کے جو پولیٹیشین ہیں، انہوں نے کہہ دیا جی کہ شاہ رخ خان غدار ہے اور یہ مسلمان ہیں اور یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. اور وہ پھر ہوا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ بنگلہ دیش نے کہا کہ ہم انڈیا جائیں گے نہیں میچ کھیلنے، جی اور وہ ان کو آئی پی ایل سے نکال رہے ہیں. تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ مسلمان بھارت میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، پاکستان ہوں، انڈیا کو پرابلم ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. مسلمان اگر مڈل ایسٹ کے ہوں، یورپ کے ہوں، وہ بڑے آرام سے ان کے ساتھ رہتے ہیں. جی یہ تین جو مسلمان ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان اور ود ان انڈیا، اس سے ان کی سیاست چمکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ یہ بیک فائر کرے گا بڑے پیمانے پہ یہ بڑا بھارتی ویلڈ پوائنٹ معاشرے. آپ نے اس کی طرف نشاندہی کی کہ ظاہر ہے جو فارن پالیسی میں آپ کی مڈل ایسٹ کنٹریز آتی ہیں، کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے، ان کے ساتھ تو تعلقات میں بہتری کا ہمیشہ ہی خواہاں رہتا ہے بھارت. لیکن پاکستان کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان اور اس کے اپنی جو مسلمان آبادی ہے بھارت کی، وہ ہمیشہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے اور وہ ہمیشہ ان کے نشانے پہ رہتی ہے. حالات کچھ اگر انٹرنیشنل میں کمیونٹی کی بات کروں تو بھارت کے حوالے سے بدل رہے ہیں. یہ بھی بات سننے میں آ رہی ہے ایکسپرٹس کی کہ ایک پالیسی شفٹ ہے ویزاوی دا یو ایس اینڈ دا یورپین بلاک، اور وہ جو بھارت سینٹرک تھی ان کی پالیسی ان دس ریجن، ساؤتھ ایشین ریجن میں، وہ اب شفٹ کر رہی ہے اور پاکستان کو ایک لیڈرشپ رول کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں. یہ شاید پاکستان اس رول میں آ رہا ہے اور انڈیا فرسٹ اب نہیں رہا. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان نے اپنی جو پوٹینشیل ہے دنیا کے سامنے، وہ جس طرح ہمیں دکھانی چاہیے تھی وہ نہیں دکھائی. ہمارے ملک میں سیاسی افراتفری رہی، پولیٹیکل پولرائزیشن رہی. جو ہم نے ہماری اسٹرینگتھ ہے، ہم نے اس کو خود ہی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اپنی اسٹرینگتھ جو کہ ہماری فوج ہے اسی کو کمپرومائز کرنا شروع کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا نے دیکھا کہ ہم کتنے ریلیونٹ ہیں. مئی کی جنگ میں دیکھیں، اس کے بعد عرب ورلڈ میں سعودی عرب کے ساتھ دفاعی ایگریمنٹ، پھر ہم دنیا میں ریلیونٹ ہو رہے ہیں، بھلے امریکہ ہو، یورپ ہو، مڈل ایسٹ ہو، سینٹرل ایشیا ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جس کو دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کو 20 سال سے وہ ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا تھا جو انڈیا کو مل رہا تھا. ایک پریفرینشیل ٹریٹمنٹ بھارت کو مل رہا تھا ان ٹرمز آف ویپنز، ان ٹرمز آف اکانومی، ان ٹرمز آف ان کے لوگوں کو یورپ اور امریکہ تک ایکسیس، وہ سارا کچھ تھا. لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ بھارت جو ہے نا وہ ایک ریلائبل پارٹنر نہیں ہے. پاکستان کو دنیا ایک ریلائبل پارٹنر بھی سمجھتی ہے اور یہ بھی سمجھتی ہے کہ یہ طاقت رکھتا ہے اس خطے کے اندر. اگر ایک بڑا پلیئر ہے تو وہ پاکستان ہے. انڈیا کے اوپر جو انویسٹمنٹ کی جا رہی تھی اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ وہ طاقت یا اسٹرینگتھ اس کے پاس نہیں ہے. اور دنیا تو چاہتی تھی کہ ہم اس کو ٹرین کریں، تیار کریں یا چائنا کا مقابلہ کر سکیں، بالکل پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ساری جو تبدیلی آئی ہے پاکستان کے حوالے سے، دنیا نے اپنا لینس چینج کیا. چیمہ صاحب، رشیا نے بھی اپنی پالیسی کو چینج کیا ہے. بڑا اہم ملک ہے، ظاہر ہے سپر پاور ہے، اور چائنا نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ دنیا اب یونیپولر نہیں ہے. یعنی کہ انہوں نے بھی ڈکلیئر کر دیا کہ وہ بھی ایک سپر پاور ہیں، جو کہ چائنا بڑے ریسٹرینٹ سے کام لیتا تھا، آپ بہتر جانتے ہیں. جو رشیا ہے اس کی پالیسی کہ پاکستان کو یہ میسج جو ہے کہ پاکستان کو انڈین لینس سے نہیں دیکھا جائے گا، یہ کتنا اہم ہے؟ دیکھیں، یہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ ساری دنیا نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہمیں انڈین لینس سے نہ دیکھا جائے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن رکھتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر. اور ہماری پوزیشن جو ہے وہ کلیئر ہے کہ ہم ایک بڑی مارکیٹ بھی ہیں 250 ملین لوگوں کی. ہم اسٹریٹجک انفلوئنس بھی رکھتے ہیں اس خطے کے اندر. اور دنیا نے بھی یہ محسوس کیا کہ یہ جو سوچ ہے کہ پاکستان کو اگر ہم انڈین لینس سے دیکھیں گے یا افغانستان لینس سے دیکھیں گے تو یہ ٹھیک سوچ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان نے اس کے اوپر کافی ایڈوکیسی کی ہے. اس میں فیلڈ مارشل نے کافی رول پلے کیا ہے، گورنمنٹ نے کافی رول پلے کیا ہے، یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہمیں کسی اور کے لینس سے نہ دیکھا جائے. اسی لیے رشیا ہو یا باقی جو دنیا کے ممالک ہوں، انہوں نے ہمیں، بلکہ امریکہ ہو، تمام دنیا نے ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ لینس سے دیکھنا شروع کیا ہے، جس سے ہماری جو پوٹینشیل بھی سامنے آئی ہے. ہم نے خود بھی اپنی کیپیبلٹیز دنیا کو دکھائی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم مزید ریلیونٹ ہیں، بیکاز ہم نے بولڈ
کانفیڈنٹ اور ڈیرنگ فیصلے کیے ہیں۔ چیمہ صاحب، یہ امپریشن دیا جا رہا تھا بھارت کی طرف سے کہ جیسے پاکستان چائنا کی امیدوں پہ پورا نہیں اترا، اور ظاہر ہے کچھ انسیڈنٹ ایسے ہوئے جس کے اندر جو چائنیز ٹیکنیکل سٹاف ہے ڈپیوٹیڈ آن سی پیک، اس کو ٹارگٹ کیا گیا بلوچستان کے ایریا میں بھی، اور خودکش حملے بھی ہوئے، جس پہ ظاہر ہے چائنا کا کنسرن اپنی جگہ جائز ہے، لیکن یہ پروپیگیٹ کیا گیا، اس کی نگیشن آئی۔ یہ ابھی جو ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا دورہ تھا چائنا کا، اس کے اندر بڑا ریٹریٹ کیا گیا پاکستان چائنا کے مضبوط تعلقات کو، ایئر لانگ سیلیبریشن کی بھی انہوں نے بات کی اور ڈکلیئر کیا، اور کافی سارے، آپ کو نہیں لگتا یہ سارے ابہام انہوں نے دور کیے؟ اور جن ناظرین کو یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ پاکستان امریکہ کا نام زیادہ لے رہا ہے اور چائنا کا کم لے رہا ہے اس ریسنٹ سینیریو میں، ان کے لیے تھوڑا سمپلیفائی کر کے بتا دیجئے گا کہ پاکستان اور چائنا کے ریلیشن آج کی تاریخ میں کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان چائنا کے جو ریلیشن شپ ہے یا جو پارٹنرشپ ہے، یہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اسے آل ویدر پارٹنرشپ کہا جاتا ہے۔ اس کو امریکن لینس سے یا کسی اور لینس سے دیکھنا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہوگا۔ پاکستان ہمیشہ ہی چائنا کے ساتھ جو ہماری پارٹنرشپ ہے وہ کسی اور ملک کے ساتھ وہ کمپیریزن میں نہیں لائی جا سکتی۔ امریکہ کے ساتھ تو ہمارا ایک ٹرانزیکشنل قسم کا ریلیشن رہتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے وہ کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں ہے جو ہماری چین کے ساتھ ہے۔ تو لیکن ظاہری بات ہے آج کل ہم کیونکہ امریکنز کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ یا ان کی ڈسکشن زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ہمارے بلوچستان کے اندر ریئر ارتھ میٹلز میں اور باقی جگہوں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو اس لینس سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ چائنا کے ساتھ ہماری ایک ڈیفرنٹ پارٹنرشپ ہے۔ افغانستان کی بھی بات ہوئی اور افغانستان کے اوپر بھی ایک بڑی کلیئر پالیسی کو دوبارہ دہرا دیا کہ ہم لوگ بات چیت کے لیے بھی اوپن ہیں، کوئی ہمارا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی دہشت گردی کے لیے نہ استعمال ہونی چاہیے، اور وہاں سے جتنے بھی حملہ آور دہشت گرد ہیں ان کی ذمہ داری افغان گورنمنٹ کو قبول کرنی پڑے گی۔ اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا، بارڈر کلوجر کا ڈی جی آئی ایس پی آر نے ذکر کیا، بڑا ایمفیسس دیا کہ اس کی وجہ سے پاکستان کو بڑا فائدہ ہوا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بڑا نقصان ہے، بارڈر بند ہے، بہت بڑی ٹریڈ جو ہے جس سے لوکل پاپولیشن کو بھی فائدہ تھا، ظاہر ہے افغانستان کو بھی فائدہ تھا، ان کے لیے تو پاکستان ایک لائف لائن ہے کیونکہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے۔ تو یہ آرگیومنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹھیک ہے کہ جو ٹریڈ کے فوائد تھے وہ اس بارڈر کے جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہونا ہے اس سے زیادہ نقصان ہو رہا تھا پاکستان کو، اور فائدہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ آپ ایگری کرتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی۔ دیکھیے بات سمپل سی ہے کہ ہم پاکستانی شہریوں کی کاسٹ کے اوپر تو کاروبار نہیں کر سکتے جی، یہ تھوڑا ہی ہو سکتا ہے کہ پاکستانی روز شہید ہوں اور ہم جو ہے وہ کہیں جی کاروبار ہو رہا ہے۔ تو میرا نہیں خیال یہ سوچ صحیح ہے۔ ہم نے بڑا نقصان کرایا ہے، دنیا ہمارا یہ امپریشن لے رہی ہے کہ اس خطے کے اندر جو ہے ہم دہشت گردوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، حالانکہ ہم نے تو افغان طالبان کو بہت کہا کہ ان دہشت گردوں کے درمیان اور ہمیں چن لیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے دہشت گرد جماعت کو چنا ہے۔ تو میں بس یہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے لوگوں یا شہریوں کی جان مال آبرو عزت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، لہٰذا ٹریڈ اور کاروبار اور یہ بارڈر بند رہنے چاہیے جب تک افغان طالبان ٹی ٹی پی کی سپورٹ بند نہیں کرتے۔ چیمہ صاحب، ایک آخری سوال، ایران کے اندر حالات بڑے خراب ہیں اور ایک پاکستان کی اس کے اوپر ایک پالیسی ہے، ظاہر ہے ایران کو بڑے عرصے بعد سپورٹ کیا، ایران نے بھی ریسیپروکیٹ کیا، تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انڈین ایلیمنٹ وہاں سے ایلیمنیٹ ہوا، ان کے جاسوسی نیٹ ورک پکڑے گئے، پاکستان نے نشاندہی کی تھی، ایران نے اس کو اکنالج کیا۔ اگر امریکہ ایران پہ حملہ کر دیتا ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیں پاکستان وہیں کھڑا جہاں پہلے کھڑا تھا۔ ہم نے امریکہ کے حملے کو کنڈیم کیا تھا، اور ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اگر وہ ایسا کرے گا تو پاکستان ایران کی عوام اور انٹرنیشنل لا یو این چارٹر کے ساتھ کھڑا ہے۔ کسی ملک کو کوئی حق نہیں ہے وہ دوسرے کسی ملک پہ حملہ کریں۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔